जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आज छुट्टी का दिन है, यकीनन आप छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि आपसे मुखातब भी हुआ जाए और जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने पेश भी किया जाए और साथ साथ आपको ये भी बताया जाए कि हालात जब इस नौइयत के हो जाएं तो इंसान को क्या करना चाहिए। पूरी डिटेल आगे चल के मैं आपको डेफिनेटली दूंगा कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ है, इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितने दहशतगर्द मारे गए हैं और उसके बाद दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं उनमें से कितने लोगों को शहीद किया है, वहाँ पे ताज़ा सी सूरत हाल क्या है, आगे चल के पूरी डिटेल आप मुलाहिजा करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो रेड जोन था उसके अंदर रॉकेट क्यों मारा गया था और उस रॉकेट से कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ। फिर साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तानी टीम जा रही है या नहीं जा रही, पूरी डिटेल आप मुलाजा करेंगे। और जो नरेंद्र मोदी है उसके लिए एक और परेशानी का मसला शुरू हो गया है और वो बड़ा बुरी तरह बदनाम हो रहा है और अब इंडिया के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि इसको फारग किया जाए क्योंकि ये इंडिया की बदनामी का बायस बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन जो आज का व्हील आ गया उसका आगाज़ मैं एक छोटे से वाक़े से करना चाह रहा हूँ और वाक़या जो है उसके पीछे एक फ़िलॉसफ़ी है। पहले मैं फ़िलॉसफ़ी आपके सामने रखता हूँ। जॉर्ज वाशिंगटन एक बड़े मशहूर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, बल्कि उन्हीं के नाम पे वाशिंगटन शहर जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। और दूसरा व्हाइट हाउस जो उन्होंने बनाया था और जो अमेरिका के अंदर इस वक्त तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ज़बरदस्त किस्म के, जो ज़ाहिर है को कानूनी तौर पे हैं या आइनी तौर पे हैं, उसके अंदर भी जॉर्ज वाशिंगटन का बहुत बड़ा हाथ था। तो जॉर्ज वाशिंगटन एक मरतबा किसी जगह जा रहा था तो सामने एक ब्लैक मैन था। उस ब्लैक मैन ने प्रेसिडेंट को देख के ऐसे सल्यूट किया। तो प्रेसिडेंट रुका, घोड़े के ऊपर से नीचे उतरा और नीचे उतर के उसने अपना हैट उतारा, हैट उतार के झुक के उसके सलाम का जवाब दिया। तो जो जॉर्ज वाशिंगटन का स्टाफ था उसने कहा, सर आप प्रेसिडेंट हैं, आपको अपने घोड़े से उतरने की क्या जरूरत थी और इतनी ज्यादा इज्जत देने की एक आम आदमी को क्या जरूरत थी आपको, और है भी ब्लैक। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि ये ज़हन में रखो कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं और उसके साथ साथ मैं पॉलिटिशियन हूं। तो एक सियासतदान को और एक रूलर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि दूसरे लोग जो हैं उससे रिस्पेक्ट लेके अपना एटीट्यूड जो उसको तब्दील करें। अगर मैं एरोगेंट होऊंगा तो फिर उसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर एरोगेंस एक फैशन बन जाएगा। तो ये ज़हन में रखें कि जो हुक्मरान होते हैं उनका जो कल्चर होता है वो अल्टीमेटली पूरे मुल्क का कल्चर बनता है। और कल क्योंकि जावेद हाशमी साहब एक बड़े पुराने सियासतदान हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल वर्कर हैं और तकरीबन तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में स्वाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर रहे, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर रहे, उससे पहले भी जो सियासी जमातें थी, असगर खान साहब की जो सियासी जमात थी शायद उसके अंदर भी वो रहे, स्टूडेंट लीडर भी वो रहे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले भी। तो ये सारा पॉलिटिकल सफर उनका अपनी जगह पे, लेकिन जो उनकी रिस्पेक्ट है पूरी सोसाइटी के अंदर वो दूसरी साइड पे। इंतहाई रिस्पेक्टेबल आदमी है, लोग उनका उनकी इज्जत करते हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने सियासत में गुजारी है, जदोजहद में गुजारी है, बड़ी मार भी खाई है। हर मार्शल लॉ में जावेद हाशमी साहब ने मार खाई और जेलें बर्दाश्त की। तो उनका जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बल्कि जो सियासी इस वक्त लॉट है उसमें अगर रैंकिंग की जाए तो जावेद हाशमी साहब पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे और बाकी तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके बाद आते हैं। तो कल उनके घर के ऊपर धावा बोला गया था, वहाँ पे 100 के करीब पुलिस एहलकार आए, उन्होंने बदतमीजी भी की उनकी फैमिली के साथ, उनकी खवातीन थी घर पे उनके साथ बदतमीजी की गई। फिर इनका जो बच्चा एक छोटा गालबन उनका नवासा है, उसका सर फट गया बच्चे का, और उसके साथ साथ जावेद हाशमी साहब ने तस्वीरें भी लगाई हैं और बड़े दिल गिरफ्ता हैं। और ये ज़हन में रखें कि जावेद हाशमी साहब इस वक्त अलील भी हैं और खासे पुराने अलील हैं, लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ है। वो मौक़िफ़ हो सकता है आपके साथ मुताबिकत ना रखता हो या आपके जो मौक़िफ़ है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक जो रिस्पेक्टेबल आदमी है उसके साथ आप रिस्पेक्टफुल ना हो, उसकी आप बेइज्जती करें या उसके साथ आप इस किस्म का रवैया रखें। तो अगर आप हुक्मरान हैं, अगर आप लीडर हैं, अगर आप सीएम हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मेरा ख्याल ये है
کہ جارج واشنگٹن کا یہ جو کال ہے یا جارج واشنگٹن کا یہ جو واقعہ ہے آپ کو اپنی دیوار پہ لکھ لینا چاہیے کہ آپ کو رسپیکٹ فل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اپوننٹس ہیں یا پھر آپ کے مخالف ہیں یا ان کے نظریات آپ کے نظریات سے نہیں ملتے تو آپ اب ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں گے کہ آپ وہاں پہ پولیس بھیجیں گے اور پولیس ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گی. تو یہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ جاوید ہاشمی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. ایک انتہائی آنریبل آدمی ہے اور اگر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ریاست کو بڑا دل کرنا چاہیے, سیاستدانوں کا دل اس سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو رسپیکٹ فل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کسی بزرگ کو بھی نہ دیکھیں, کسی جوان کو بھی نہ دیکھیں, کسی آپ جو ایک پرانا پولیٹیکل ورکر ہے اس کو بھی نہ دیکھیں اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ کیا وہ ہماری سائیڈ پہ ہے یا نہیں ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور ساتھ ہی پروٹیسٹ کر رہا ہوں کہ جاوید ہاشمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب ہم اپنے وی لاگ کی طرف آتے ہیں. اب تک جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں. کوئٹہ کا شہر آلموسٹ نارمل ہو گیا ہے. آج دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں اور لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری ہو گئی ہے. لوگ گلیوں کے اوپر, سڑکوں کے اوپر آج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی بلوچستان گورنمنٹ نے پورے بلوچستان کے اندر, پورا جو صوبہ ہے اس کے اندر دفعہ 144 لگا دی ہے اور یہ دفعہ 144 میں کچھ چیزیں ایڈ بھی کی ہیں. اس سے پہلے کیونکہ صرف 4 لوگوں کی اسمبلی کے اوپر اعتراض ہوتا تھا کہ اگر دفعہ 144 لگی ہے تو کوئی بھی 4 لوگ کسی جگہ پہ اجتماع نہیں کر سکتے, کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن یہ جو بلوچستان کے اندر دفعہ 144 لگی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈیشنل بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ منہ ڈھانپنے کے اوپر پابندی ہے کہ کوئی شخص, مردوں کی بات میں کر رہا ہوں, کوئی مرد جو ہے وہ اپنا منہ ڈھانپ کے باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ جتنے دہشت گرد ہیں انہوں نے چہروں پہ ماسک لگائے ہوتے ہیں یا پھر انہوں نے چادریں باندھی ہوتی ہیں اپنے منہ کے اوپر. تو یہ پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ لوگوں کے فیس سامنے ہوں اور وہ کسی کیمرے کے سامنے بھی آ سکیں اور ان کو پہچانا بھی جا سکے, اور اگر وہ اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کو گرفتار بھی کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ کالے شیشے جو ہیں پورے بلوچستان کے اندر پابندی لگی ہے. کوئی بھی گاڑی انکلوڈنگ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ کالے شیشوں میں سڑکوں کے اوپر نہیں آ سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلی ہے وہ نہیں ہو سکتی, یعنی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور کوئی بھی شخص اگر کسی جگہ پہ 3-4 لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوگا تو فوری طور پہ پولیس اس کو گرفتار کر لے گی. تو دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. مچھ کے اندر کرفیو لگا تھا 24 گھنٹے کے لیے. آج اس کرفیو میں تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے, لیکن صورتحال کیونکہ ابھی تک وہاں پہ کلیئر نہیں ہے, دہشت گرد گھروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, آبادی کے اندر گھسے ہوئے ہیں, تو ان کو مسلسل تلاش کیا جا رہا ہے. لیکن کرفیو جو ہے ابھی تک جو مچھ ہے اس سے نہیں اٹھایا گیا. اب جو ہی یہ کرفیو اٹھایا جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا, اور اگر اٹھا دیا گیا تو میری ریکویسٹ ہے اسٹیٹ سے کہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت کر دیں کہ کس کس جگہ پہ ایمرجنسی لگی, کس جگہ پہ کرفیو لگا تھا اور کیا وہ کرفیو ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے ابھی تک مچھ کے اندر کرفیو ہے اور گھروں کے اندر تلاشی لی جا رہی ہے کیونکہ دہشت گرد جو گھروں کے اندر گھسے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بند ہے. آپ واٹس ایپ کے اوپر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی انٹرنیٹ کسی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے, اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دہشت گرد جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹڈ تھے. تو جب سوشل میڈیا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا, جب انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر کنیکشن ختم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے یہ بندوبست کیا گیا, اور یہ بندوبست اس وقت تک رہے گا جب تک مکمل طور پہ بلوچستان کو کلیئر نہیں کر دیا جاتا. چیف منسٹر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی کوئٹہ مکمل طور پہ سیف ہے اور یہاں سے دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا ہے. نوشکی جو ہے اس کو بھی کلیئر کر لیا گیا ہے, مصدوم کو بھی کلیئر کر لیا گیا ہے, پسنی کو بھی کلیئر کر لیا گیا ہے, خزدار کو بھی کلیئر کر لیا گیا, بولان کو بھی کلیئر کر لیا گیا, اور مچھ کے اندر تھوڑا تھوڑا جو صورتحال ہے وہ خراب ہے. چیف منسٹر صاحب نے مچھ کا ذکر نہیں کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ابھی تک آپریشن چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دہشت گردوں کی فوٹیج ریلیز ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس کے اندر ایک دفتر دکھایا گیا ہے اور جو آفس ہے اس کی دیواروں کے اوپر مختلف چیف منسٹرز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں, اور جو دہشت گرد تھا وہ باقاعدہ فریم اتار کے دیواروں سے ان تصویروں کو توڑ رہا تھا, اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ وہاں پہ جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کے اندر کچھ ڈگریاں تھیں, کچھ جو مینٹل پیس ہوتے ہیں یعنی کہ زبائش کے پیسز ہوتے ہیں جس کے اندر کوٹیشنز ہوتی ہیں, ان کو بھی توڑا جا رہا تھا.
تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسی فوٹیج بھی نکلی ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ہاتھ میں رائفلیں ہیں اور بلکہ کلاشنکوفس ہیں، اور اس کے بعد وہ بازار کے اندر کھڑے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ان کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس قسم کی فوٹیج جو ہے وہ بھی بی ایل اے نے ریلیز کی ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ابھی تک بری طرح وائرل ہے۔ طلال چودھری صاحب نے کلیم کیا ہے کہ 100 ٹارگٹ تھے دہشت گردوں کے، 100 ٹارگٹس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور تمام ٹارگٹس جو ہیں ان کو وہ اچیو نہیں کر سکے، کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے، اور وہاں سے 100 کے 100 مقامات جہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اس سب کو اب سیف کر لیا گیا، اس کو کلیئر کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کل رات پوری رات آپریشن ہوتا رہا، اور بہت سارے جو دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں وہ بیسیکلی افواج پاکستان کے جو آپریشن تھے ان کی آوازیں تھیں۔ دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا، اب دہشت گرد کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے، اور اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اور نکل گئے ہیں، اور جو نکلے ہوئے ہیں ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ اور خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، ان دونوں نے آج پریس کانفرنس کی، اور دونوں نے، بلکہ محسن نقوی صاحب کا تو ایک ویڈیو بیان جاری ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اور ہم نے سارا ڈیٹا جمع کر لیا ہے، اور اب اس ڈیٹے کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی رکھیں گے، اور جو جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور ریاست جو ہے وہ بڑی تگڑی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب نے سیالکوٹ کے اندر ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ انڈیا اور افغانستان دونوں استعمال ہو رہے تھے اس سارے معاملے میں، اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو پتہ ہے، اور پاکستان کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ فگرز بھی ریلیز ہوئے ہیں۔ ایک تو چیف منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 145 لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ وہ دہشت گرد تھے جو ہم نے مار دیے اس سارے جو ہمارے آپریشن سے اس دوران۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پچھلے 2 دنوں کے جو ہرنائی اور پنجگور کے اندر جو آرم فورسز نے دہشت گرد مارے تھے، وہ ان کی تعداد 51 تھی۔ اب ان 51 کو اگر 145 کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو یہ 196 لوگ بن جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے 196 دہشت گرد جو مارے گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو ہمارے شہداء ہیں ان کی تعداد جو 38 ہے۔ ان میں 15 جوان ہیں جن کا تعلق آرم فورسز کے ساتھ ہے، ایف سی کے ساتھ ہے، پولیس کے ساتھ ہے، جبکہ 18 عام شہری ہیں جو اس دہشت گردی کا شکار ہوئے، جس کے اندر گوادر کے اندر 11 لوگ جو تھے اکٹھے شہید ہوئے، جس میں 5 مزدور تھے، اور پھر 3 خواتین اور 3 بچے، ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو ٹوٹل یہ 18 شہری بن جاتے ہیں، اور یہ شہادت کا درجہ اختیار کیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس میں سے ایک نیوی کا آفیسر بھی شہید ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ گوادر کے اندر جو اٹیک ہوا تھا اس میں کوسٹ گارڈ تھے، اور ان میں سے ایک جوان جو ہے نا شہید ہوا، تو ایک نیوی کا آفیسر ہے، پھر باقی ایف سی کے جوان ہیں، پھر پولیس کے اہلکار ہیں جو شہید ہوئے۔ اس میں جو ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں جنہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اور کوئٹہ کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ، بالخصوص گورنمنٹ کے لوگ ان کی بہادری کے معترف ہیں اور ان کو سلیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ڈی ایس پی صاحب جو تھے ریڈ زون کی حفاظت کے اوپر مامور تھے، ان کے ساتھ باقی پولیس اہلکار بھی تھے، اور دہشت گردوں نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا اور ان کو روکا، اور بڑی بہادری کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے مقابلہ کیا، اور زیادہ تر شہادتیں ریڈ زون کے ناکے کے اوپر ہوئی ہیں، جس میں ڈی ایس پی صاحب خود بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ وہاں پہ جو دہشت گرد پہنچے تھے ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے، انہوں نے راکٹ فائر کیا جو ہسپتال کی بلڈنگ کو لگا، اور ہسپتال کو خاصا نقصان پہنچایا اس راکٹ نے، لیکن بہرحال جانیں بچ گئیں، اور عمارت کو بھی بہت زیادہ نقصان نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ لوگ ریڈ زون میں داخل ہو جاتے تو ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی سرکاری جو عمارت ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں اور سرکاری اہلکاروں کو یرغمال بنا لیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی مہربانی کی، خصوصی حفاظت کی، اور بچت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سریاب روڈ کے اوپر ہی، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ زیادہ تر لوگ جو نکلے تھے سریاب روڈ پہ نکلے تھے، اور یہ بلوچستان کے اندر بلوچ علاقہ ہے، یعنی کوئٹہ کے اندر بلوچ علاقہ ہے، اور یہ انہی کی گلیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب یہ نکلے تو پھر ٹولیوں کی صورت میں انہوں نے سریاب روڈ پہ آ کے انہوں نے تباہی پھیلا دی۔ تو وہیں پہ ایک پولیس ٹریننگ سینٹر ہے سریاب روڈ کے اوپر، اور اس کے اوپر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ بھی پولیس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا ماضی کے اندر۔ تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے اوپر قبضہ کر لیں، اس کے اندر داخل ہوں۔ تو جب انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے انٹرسیپٹ کیا، اور بڑی بہادری سے پولیس وہاں پہ لڑی، اور الٹیمیٹلی ان کو پسپا ہونا پڑ گیا۔ تو وہاں اگر داخل ہو جاتے یہ
تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اب ٹوٹل جو ہیں 9 پولیس اہلکار ہیں، جس کے اندر ایک ڈی ایس پی شامل ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ باقی ایف سی کے اور ایک نیوی کے آفیسر ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، اور جو 37 یا 38 عام شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور جو ٹوٹل لوگ مارے گئے ہیں وہ 196 ہیں، جن کے اندر 145 لاشیں، جن کا ذکر جو ہے سرفراز بگٹی صاحب کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر 51 لوگ وہ شامل کر لیا جائیں جو اس سے پہلے ایک دن پہلے پنجگور اور ہرنائی کے اندر جو سیکورٹی فورسز کا آپریشن تھا اس میں مارے گئے تھے، تو ان سب کو ملا لیا جائے تو 196 لوگ جو ہیں دہشت گرد جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں مارے گئے ہیں، اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ بڑی تباہی سے پاکستان محفوظ رہا، اور یہ زیادہ تعداد میں لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف کوئٹہ کے اندر جو نا 150 سے 200 دہشت گرد اکٹھے آئے تھے، اور انہوں نے پراپر ایک پلان کر کے 12 شہروں کے اوپر حملہ کیا جو ظاہر انتہائی خوفناک تھا، اور اس سے پہلے جو سیکورٹی فورسز کو اطلاع آئی تھی، اور اسی اطلاع کی روشنی میں پنجگور کے اندر اور ہرنائی کے اوپر آپریشن ہوا، اور وہاں پہ کامن لوگ جب دہشت گرد مار دیے گئے تو اس کے بعد دہشت گردوں کو یہ محسوس ہوا کہ اگر ہم نے فوری طور پہ اٹیک نہ کیا تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز جو ہیں تمام جو اضلاع ہیں ان کے اندر سے لوگوں کو چن چن کے مار دیں گے، کیونکہ پاکستان کے پاس اطلاع آ گئی تھی، اسی لیے فوری طور پہ یہ باہر نکلے اور انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ اور ڈیٹیل جو آئی وہ یہ کہ سریاب روڈ کے دائیں بائیں جو بلوچ آبادی ہیں ان کے اندر یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، اور یہ کل ٹولیوں کی صورت میں باہر نکلے ہیں، اور باہر نکل گئے پھر انہوں نے سریاب روڈ کے اوپر تباہی پھیلانی شروع کر دی۔ انہوں نے اوپن فائر کیا، اور جو سرکاری عمارتیں تھیں اس کے اوپر بھی حملہ کیا، شیشے توڑ دیے، پھر گاڑیاں جو تھیں ان کو جلانا شروع کر دیا، اور یہ صرف اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اس مرتبہ خواتین بھی ان کے ساتھ تھیں، اور خواتین کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھی فائر کر رہی ہیں، اور وہ بھی اپنے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ پھر ایک نئی اطلاع یہ آئی کہ اس مرتبہ یہ چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، جس میں 11 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے بچے تھے، اور ان بچوں نے بعد میں لوٹ مار کی، یعنی پہلے یہ فائر کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے، شیشے توڑتے تھے، راکٹ فائر کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر بچوں کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ داخل ہو کے وہاں پہ لوٹ مار کریں، اور یہ بچے جو تھے وہ چیزیں اٹھا کے وہاں سے دوڑ رہے تھے، اور موٹر سائیکل بھی یہ بچے لے کے گئے جب تھانے کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ سیکورٹی فورسز جو ہے بچوں کے اوپر حملہ نہیں کریں گی، تو انہوں نے لوٹ مار کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے ساتھ بچے یہ لے کر آئے، اور ان کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم اس ٹائپ کا ایک جو کارروائی ہے وہ بھی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے 3 بینکس جو ہیں ان کو تباہ کیا، اور ان کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا، ان کے فرنیچر کو نقصان پہنچایا، لیکن جو رقم اور جو زیورات تھے وہ محفوظ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لاکر روم کے اندر تھے اور بینک کے اندر چھٹی تھی، اس لیے وہ سب کچھ ان کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ 3 تھانوں کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا، ان کو آگ لگا دی گئی، نظر آتش کیا گیا، اور اس کی پھر فوٹیج بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ ریلیز کیا گیا، جس کو انڈیا کے چینلز نے بہت زیادہ اٹھایا اور ایسا امپریشن دینے کی کوشش کی کہ بلوچستان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کے ہاتھ سے نکل گئی، اور وہاں پہ بلوچوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ دہشت گردی انہوں نے کی، اور پھر اس کے بعد جب فورسز آئیں تو پھر یہ دوڑ کے آبادیوں کے اندر گھس گئے، اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا، اور وہاں انہوں نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا، کپڑے تبدیل کیے، اور منہ سے جو ان کے نقاب تھے وہ اتارے، وہاں پہ اسلحہ ڈمپ کیا، اور اس کے بعد نارمل عام لوگوں کے اندر گھس کے یہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو انہوں نے فرار ہونے کے لیے ایک نیا میتھڈ استعمال کیا ہے، نیا ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ کس طرح یہ گھروں کے اندر داخل ہوئے تھے اور کس طرح انہوں نے ان کو یرغمال بنایا تھا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اندر اب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرین سروس ابھی تک بند ہے، بس سروس بھی ابھی تک بند ہے، اور راستے جو ہیں وہ بھی بند ہیں۔ پنجاب سے بلوچستان کے اندر داخل ہونے کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب ڈی جی خان سے لوگ پہلے داخل ہوتے تھے، ڈی آئی خان سے بھی داخل ہوتے تھے، لیکن اب نہ ڈی آئی خان سے داخل ہو رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کے اندر ہے، بلکہ خیبر پختونخوا سے بلوچستان میں جانے والے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سے ڈی جی خان سے بلوچستان کے اندر داخل ہوا جاتا تھا، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، تو کوئی شخص اب نہ کو وہاں پہ داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی وہاں سے نکل سکتا ہے۔ تو ٹرین سروس اور بس سروس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل تک شاید کھل جائے۔ انٹرنیٹ ابھی تک بند ہے، موبائل فون سروس جو ہے وہ کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔
اور جب انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا تو سوشل میڈیا نہیں ہوگا، سوشل میڈیا نہیں ہوگا تو یہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی آپریشن جاری ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آپریشن مکمل ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال نکلتی ہے۔ آج کی جو دوسری سٹوری ہے وہ T20 ورلڈ کپ ہے۔ اس کے بارے میں ابھی تک پاکستان کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات جاری ہے اور آج یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان اس میں شریک نہیں ہوگا اور متبادل کے طور پہ جو پاکستانی ٹیم ہے یا جو ہمارے کرکٹ بورڈ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 4 ٹیموں کے ساتھ لاہور کے اندر اپنا ہی ایک ورلڈ کپ بنا لیں گے اور اس سے پھر یہ ایک ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر جنریٹ ہو جائے گی اور یہ بھی ایک میسج چلا جائے گا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے ہماری کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ہی کھیلنا ہے۔ اور اب اگر یہ ریوولٹ ہو گئی اور کچھ ٹیموں نے باہر نکل کے آپس میں میچ کھیلنا شروع کر دیا تو پھر اس سے انڈیا کو بہت نقصان ہوگا۔ تو یہ پاکستان نے فیصلہ کیا، ابھی فیصلہ آنے والا ہے، جو ہی فیصلہ آتا ہے تو پھر اگلے ولاگ میں ہم ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نریندر مودی ہے اس کے لیے بہت ہی بری خبر ہے۔ ایک ایپسٹین فائلز تھی، یہ وہ ریلیز ہوئی تھی اور یہ 19 دسمبر 2025 کو پبلک ہونا شروع ہوئی تھی۔ آج اس کا ایک حصہ نکلا ہے اور اس حصے میں مودی صاحب جو ان کے بارے میں بہت سارے انکشافات ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ جیفری ایپسٹین کے مشورے پہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ یہ ڈانس ڈونس بھی کرتے رہے اور اسرائیلیوں کے ساتھ ان کے تعلقات بنے۔ تو اس میں ایسی ڈیٹیل ہے کہ اس کے بعد مودی صاحب خاصے شرمندہ ہیں اور وہاں پہ کانگریس نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب یہ ایشو جو ہے بڑا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ جو ایپسٹین فائلز ہیں یہ بیسیکلی جیفری ایپسٹین نام کا ایک بندہ تھا جو فائنینسر تھا اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے کوئی کلب بنائے ہوئے تھے، اپنے اس نے ریکٹس بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے پلیئرز، بڑے مشہور لوگ جو دنیا کے تھے جس کے اندر ہالی ووڈ کے ایکٹر بھی شامل تھے، اور ان کو یہ انوائٹ کرتا تھا اور وہاں پہ پارٹیز ہوتی تھی، اس پارٹیز کے اندر بہت کچھ ہوتا تھا جو آبجیکشنیبل تھا۔ بعد میں اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، مین ہیٹن جیل میں رہا اور وہیں پہ اس کا ٹرائل چل رہا تھا، تو ٹرائل سے تنگ آ کے مجبور ہو کے یا اپنے کانشیس کے سامنے مغلوب ہو کے اس نے 2019 میں خودکشی کر لی تھی، اگست 2019 میں جیل کے اندر ہی اس نے اپنے آپ کو پھندا دے دیا تھا، جس کے بعد یہ مر گیا تھا۔ لیکن اس کی جو فائلز ہیں اس کے ہزاروں صفحات ہیں اور اس کے اندر ایسی سٹوریز ہے کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص بھی یہ کر سکتا ہے۔ اس میں پاکستان کے چند سیاستدانوں کے نام بھی ہیں، ایک سیاستدان جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور بڑے ہی معزز آدمی ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو ڈیٹیل مکمل طور پہ سامنے آئیں گی تو میں آپ کے سامنے ان کا نام بھی رکھوں گا اور ان کی حرکتیں بھی رکھوں گا کہ اتنا معزز آدمی کیا کیا کرتا رہا ہے۔ تو یہ کیونکہ بیسیکلی یہ جو جیفری ایپسٹین تھا یہ سیکس ٹریفکنگ کا اندر بھی ملوث تھا، نوجوان لڑکیوں لڑکوں کو لا کے یہ اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا تھا کہ جو آبجیکشنیبل ہے اور اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری بھی ہو گئی تھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان پارٹیوں میں جاتا تھا، تو ٹرمپ کے لیے بھی مسائل جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں پیدا ہونے والے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، لیکن ٹرمپ کو فکر کوئی نہیں ہے، اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ سمجھتا چلیں یہ اگر ہو بھی گیا تو بدنامی کے اندر بھی تو ایک شہرت ہے، تو وہ شہرت کو انجوائے کرنا جانتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن بہت سارے لوگ شرفا ہیں جن کے جب نقاب اتریں گے تو لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ شاہ جی آپ نے کیا کر دیا، آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آنے والے دنوں میں پوری ڈیٹیل دوں گا، لیکن سر دست مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔